अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। दरिया सतलुज बहावलपुर का पड़ोसी, इसका हमसाया, उन 5 दरियाओं में से एक जिनकी वजह से पंजाब को पंजाब कहा जाता है। एक ज़माना था कि दरिया सतलुज भरपूर तरीके से बहता था और कहते हैं कि इसमें बजरे चला करते थे, इसमें कश्तियाँ चला करती थी, शादियों के काफ़िले एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जिस ज़माने में इसमें पानी हुआ करता था, नवाब सादिक ख़ान अब्बासी के दौर में एक सतलुज प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उसे नहरें भी निकाली गईं, हेड सुलेमान की बना, हेड इस्लाम बना और आगे हेड पंजनत, यहाँ जाके 5 दरिया दरिया सिंध में शामिल हो जाते हैं, मिठन कोट के पास। ये सारा कुछ था। लेकिन अब दरिया सतलुज में गर्द उठती है, अब दरिया सतलुज में काफ़िले नहीं चलते, अब रेत के बगूले उठते हैं। और वो दरिया जो कभी इन वादियों को, इस सरजमीन को सैराब किया करता था, अब ख़ुद इनसे पानी मांगता है। दरिया सतलुज का जो सीधा हाथ जो किनारा है, वहाँ तो खैर अब भी फसलें उगती हैं, यानी कसूर वाले की जो तरफ है वो, लेकिन बहावलपुर की तरफ अब सतलुज वो नहीं रह गया। मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि जब इसमें कारवान चला करते थे, शादियों के, या बजरे चलते थे, या जहाज़ चलते थे, छोटी कश्तियाँ चला करती थी, तिजारत हुआ करती थी। ये एक यादगार मेरे सामने खड़ी है। ये रेप्लिका है उस इंडस कोइन का जिसे सतलुज कोइन भी कहा जाता था किसी ज़माने में, यानी सतलुज की शहज़ादी। और ये नवाब बहावलपुर सर सादिक ख़ान अब्बासी की मिल्कियत थी और वो इस पर दरिया सतलुज में सफ़र किया करते थे। मेरे साथ मौजूद हैं बासित साहब। बासित, हमें ज़रा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए कि ये इंडस कोइन से सतलुज कोइन कैसे बनी और ये कब से जो है वो यहाँ है। सर, ये जो ओरिजिनल शिप थी वो तो नवाब सादिक फोर जो थे, जिन्होंने नूर महल तामीर करवाया था, ये उन्होंने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ये बनवाई थी और ये स्कॉटलैंड से बनाई गई थी। और फिर उसके बाद जब नवाब साहब की वफ़ात हो गई तो ये बहावल पंजुम के पास आई और बहावल पंजुम से ये नवाब सादिक पंजुम के पास आई, क्योंकि नवाब साहब को दिली अकीदत थी ख्वाजा गुलाम फ़रीद से, खुद भी वो उनके मुरीद थे। तो उन्होंने उनके मुरीदों को ये जो शिप थी ओरिजिनल इंडस क्वीन वो गिफ्ट कर दी ताकि उनका जो सफ़र है दरिया से वो आसान हो सके। तो 1970 में ओरिजिनल जो शिप थी उसको आग लग गई, तो पाक आर्मी ने ये कंस्ट्रक्टेड रेप्लिका आपके सामने जो मौजूद है ये यहाँ पर बनाया है। और ओरिजिनल जो शिप थी वो 400 गेस्ट्स के लिए थी, 400 मुसाफिर उसमें बैठ सकते थे, लेकिन इसके अंदर 24 सीटर रेस्टोरेंट है और एक सोवेनियर शॉप है। रेस्टोरेंट बन गया है, ये बन रहा है, अंडर रेनोवेशन है सर, बन रहा है। अच्छा जी। अब जो है वो हम अपने जहाज़ों में खाना पिया करेंगे, बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़े खाएंगे, शवारमा बना करेगा, और हर शख्स जो कुर्सी पर बैठकर ये खाएगा वो ख़ुद को नवाब समझेगा। अच्छा, मज़ीद और इसका जो लोअर पोर्शन है जो आप देख रहे हैं वो सीमेंटेड है, अपर पोर्शन जो है वो इसका वुडन में है। अच्छा, हाँ जी। और जो ओरिजिनल शिप है वो वहीं पर दरिया सतलुज के पास खड़ी गई और उसके आग लगी थी 1970 में उसको। वहाँ पर उसका एक रूम्स, उसके सिर्फ बाकियात मौजूद हैं, लेकिन उसकी यादगार को बाकी रखने के लिए, उसकी याद को बाकी रखने के लिए ये यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की गई है। और 2022 में इसको बनाया गया, अभी रिसेंटली इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, तो ये आपके सामने मौजूद है। यानी दरिया सतलुज भी दरिया से पहले नाला बना और अब वो एक रेत का सहरा है। पानी जब इंडिया दिल चाहता है, सैलाब जब आते हैं, जब उसका दिल चाहता है तो वो उसमें पानी छोड़ देता है और कसूर के जो साथ के इलाके हैं, यानी जो दरिया का दायां किनारा है, वो अब भी पानी में डूब जाता है और कभी कभार उसमें पानी देखने को मिलता है। हाँ, सतलुज की एक चीज़ जो आज भी ज़िंदा है और वो है उसका रेलवे का पुल, जिसका नाम है विक्टोरिया ब्रिज। विक्टोरिया ब्रिज आज भी मौजूद है और आज भी रेलवे लाइन उस पर से गुजरती है। अगर सतलुज की कोई चीज़ आबाद या बाकी रह गई है वो सिर्फ रेलवे का पुल है। इसका ढांचा मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका ढांचा भी दिखा सकूँ जो दरिया सतलुज के किनारे रखा है, और आपको दरिया पर भी ले चलूँगा, दिखाऊँगा कि कल का दरिया
آج جو ہے وہ صحرا کی ایک پٹی رہ گئی ہے، اور ہم نے اس وقت خیر کیا کیا، یہ اللہ بھلا کرے ہمارے سابق حکمرانوں کا، جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ ایک آبی معاہدے پر دستخط کیے جسے سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت کچھ دریاؤں کا 3 دریاؤں کا پانی جو ہے وہ ہندوستان کو ملا، جن میں ستلج، بیاس اور راوی، یہ 3 دریا شامل ہیں۔ چناب اور جہلم کا پانی ہمیں ملا، یعنی 2 دریاؤں کا پانی ہمیں ملا اور 3 کا انہیں ملا۔ دریائے سندھ کا پانی بہرحال آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد سے یہ دریا صحراؤں میں بدلنے شروع ہوئے، اور تب سے یہ دریا جو ہے پہلے نالے رہ گئے، اور اب ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں تھوڑا بہت پانی آپ کو نظر آ جاتا ہے تو وہ شاید جو ہے وہ ہندوستان کی مہربانی ہے کہ وہ اس پانی کو چھوڑ دے۔ میرا بہت سے مورخین سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بہت تاریخی معاہدہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس نے پاکستان کے بیشتر علاقے کو بنجر کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے ستلج پروجیکٹ کا ذکر کیا تھا، وہ بھی نواب صادق عباسی نے شروع کی، 4 نے شروع کیا تھا، اور اس کے تحت باقاعدہ ایک نہری نظام جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ لیکن مجھے آتے ہوئے راستے میں ایک نہر نظر آئی، وہ بھی خشک پڑی ہے، اور اس میں سے اکثر جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں۔ خشک ہو چکی ہے، ظاہر ہے وہ چونکہ وہ دریائے ستلج سے نکلتی تھی، اب دریائے ستلج خشک ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ہم نے جہاز کو تو سیمنٹ کا بنا لیا، لیکن دریائے ستلج میں پانی کہاں سے لائیں؟ ہم نے یہ سوچا کہ بحری جہاز دریاؤں میں، سمندروں میں چلتے ہیں، ہم ان کو زمین پر چلاتے ہیں۔ تو بہاولپور آ کر پتہ چلا کہ بہاولپور میں جہاز زمین پر بھی چل سکتے ہیں۔ نواب صاحب کی انڈس کوئن کے باہر یہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، لیکن چونکہ سورج اس کے پیچھے ہے اور یہ آپ شاید ہی پڑھ پائیں، میں خود اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ انڈس کوئن، عظیم الشان انڈس کوئن کو تھامس ریڈ اینڈ سنس لمیٹڈ نے اسکاٹ لینڈ کے بندرگاہی شہر پیسلے میں 1867 کو تعمیر کیا تھا۔ 150 فٹ لمبی اور بہت چوڑی تھی یہ، اور چھوٹے چھوٹے کیبن ہوا کرتے تھے۔ کشتی اسکاٹ لینڈ سے ہندوستان میں اسٹریٹ آف جبرالٹر، میڈیٹرینین سی، سوئز کینال، ریڈ سی، عمان کیٹی بندر، پورٹ اور دریائے سندھ اور ستلج کے ذریعے داخل ہوئی۔ یہ کشتی جب دریائے ستلج میں چلتی رہی تو اس کو ستلج کوئن کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ ایک شاہی سواری تھی۔ 3 منزلہ سمندری موجزے نے مردانہ اور زنانہ سیکشن کو ایک دوسرے سے الگ کر رکھا تھا۔ اس میں ایک باورچی خانہ تھا جس میں بیک وقت 400 افراد کے لیے کھانا تیار کیا جا سکتا تھا۔ نواب سر صادق پنجم نے 1917 میں یہ جہاز صوفی خواجہ غلام فرید کو تحفے کے طور پر دے دیا، جو کہ آپ کے عقیدت مندوں کو چاچڑا شریف سے کوٹ مٹھن دریا کے پار لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ آزادی کے بعد جب انڈس بیسن ٹریٹی سائن ہوئی اور ستلج ہندوستان کے حوالے ہو گیا تو یہ کشتی بھی لاوارث ہو گئی۔ 1958 میں یہ کشتی پاکستان کو عباسی فیملی کی طرف سے تحفے میں ملی۔ یہ ڈی جی خان اور مظفر گڑھ کے قریب کھڑی کی جاتی تھی۔ دریائے کی لہریں اس کی برداشت سے باہر تھیں، جس کی وجہ سے اس کو چاچڑا شریف بھجوا دیا گیا، اور اس کے بعد کوٹ مٹھن اور چاچڑا شریف کے درمیان سفر کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو انڈس کوئن کا نام دیا گیا۔ یعنی پہلے یہ ستلج کی شہزادی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ سندھ کی شہزادی بن گئی، ستلج کی شہزادی اور پھر سندھ کی شہزادی۔ یہ جہاز 1970 میں آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور کافی حد تک تباہ ہو گیا، اور آج کل اسی حالت میں دریائے سندھ پر کوٹ مٹھن راجن پور کے مقام پر کھڑا ہے۔ تو انڈس کوئن کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھنے اور اس کو تاریخی طور پر اجاگر کرنے کے لیے پاکستان آرمی نے انڈس کوئن کو نور محل کو تحفے میں دیا ہے۔ آج کل یہ نور محل کے باہر کھڑا ہے، اور اس میں ایک ریسٹورنٹ بن رہا ہے۔ یہ اس کا ریپلیکا ہے، جھنڈے لگے ہوئے ہیں ریاست بہاولپور کے، اور یہ اوپر سے جو ہے وہ اس کا نظارہ ہے۔ یہ ہے جناب انڈس کوئن، جو اب کسی کی کوئن نہیں رہ گئی۔ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے چرسی ہوٹل پر، دریائے ستلج کے پل کے بالکل ساتھ ٹول پلازا کے پاس چرسی ہوٹل ہے۔ ہم آئے تھے ستلج کا ولاگ کرنے کے لیے، تو جاوید کہنے لگے کہ یہاں آ کر اگر آپ نے چرسی کی چائے نہیں پی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں پیا۔ تو یہ پہلے تو آپ کو میں ویو دکھاتا ہوں چرسی ہوٹل کا۔ چائے آ چکی ہے،
چائے پی کے ہم نے یہاں سے روانہ ہونا ہے. شام کا وقت ہے. جیکٹ میں نے پہن لی ہے, ہولیے میرے بدلتے رہتے ہیں. ہاتھ میرا وہی ہے جو آپ نے جو ہے وہ میرے پچھلے ولاگ میں دیکھا تھا. تو یہ جناب چرسی ہوٹل کا ویو آپ دیکھیں پہلے تو. یہ جناب چرسی ہوٹل, شام اتر رہی ہے. اور یہ جناب ابھی آپ کو یہ سامنے صاحب جو بیٹھے نظر آ رہے ہیں, یہ چرسی نہیں ہے, یہ جاوید ہیں. تو ہاں, اور یہ جناب یہ چرسی ہوٹل کا ویو ہے. اور جاوید صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ جی رات کو یہاں فیملی فنکشن ہوتے ہیں باقاعدہ, لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے اور وہ آتے بھی ہیں, یقیناً آتے ہوں گے. یہ میرے پیچھے جو ہے وہ نیشنل ہائی وے ہے. نیشنل ہائی وے جو نیشنل ہائی وے بلکہ یوں کہہ لیں کہ ملتان بہاولپور ایکسپریس وے ہے. یہ بیسیکلی لودھرا سے ہو کر آتی ہے. اور یہ پیچھے جو ہے وہ ٹریفک بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی گزرتے ہوئے. تو ہم چائے پینے رک گئے ہیں. یہ جناب چائے کا بھی اب میں آپ کو نظارہ کرا دیتا ہوں. ہاں جی, چائے نظر آ رہی ہے, آ رہی ہے جی. آپ کی چائے کہاں ہے؟ یہ پڑی ہے. اچھا جی, یہ جناب جاوید کی چائے ہے, یہ مسٹر جاوید, اور یہ ان کی چائے, اور یہ میری چائے. تو ہم چائے پی کے پھر یہاں سے روانہ ہوں گے. اور تو کچھ کھانے کو جو ہے وہ جاوید صاحب نے صلح نہیں ماری. چائے کے لیے کہا کہ جی چائے پی. بولا وہ بھی بولا میں نے پراٹھا جو ہے. اچھا, انہوں نے پراٹھے کی آفر بھی کی تھی جی پہلے, لیکن میں نے کہا کہ نہیں پراٹھا نہیں کھانا, صرف چائے پئیں گے. تو چائے پی کے ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چرسی ہوٹل پر ہمیں چائے تو ملی ماشاءاللہ. ہمارے ایک محبت کرنے والے بھی مل گئے. ذیشان نعمان ناموں میں گڑبڑ کر جاتا ہوں, ویری سوری. نعمان میرے ساتھ ہیں. جی نعمان, کچھ کہیں گے ہمارے لیے؟ ماشاءاللہ گیلانی صاحب کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا گاڑی میں سے بیٹھا ہوئے نے, تو میں نے آگے کچھ معلومات لینی تھی, اس وجہ سے بھائی سے پوچھا. تو ماشاءاللہ اخلاق بہت اچھا ہے. باقی آپ سبسکرائب کریں چینل کو, لائک. تھینک یو سر, سو نائس آف یو. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ویڈیو میں شامل ہوگا. ہم جب یہاں ہوٹل پر چائے پینے کے لیے آ رہے تھے تو یہ چونکہ نیشنل ہائی وے پر ہے, ہمیں موٹر وے والوں نے روکا اور انہوں نے جو ہے وہ سرزنش کی. یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہم پر فائن نہیں کیا, لیکن یہ ضرور کہا کہ جب بھی ٹریول کریں موٹر سائیکل پر آپ ہیلمٹ ضرور پہنیں. تو میں اس ویڈیو کے توسط سے تمام ان دوستوں سے, میرا تو آج ہی ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا, مجھے چوٹ بھی آئی ہے, اچھی خاصی چوٹ آئی ہے. تو میں مطلب سب لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر وہ گاڑی چلا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے ہی سیٹ بیلٹ باندھیں لازمی. اور اگر وہ بائک پر ہیں تو بے شک وہ شہر میں ہیں یا شہر سے باہر ہیں, ہیلمٹ ضرور پہنیں. یہ جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. ساری چیزیں واپس مل جائیں گی دوبارہ, لیکن جان نہیں ملتی. تو اس لیے اور مجھے موٹر وے والوں نے بھی یہی کہا کہ بجائے یہ کہ آپ سفارش کر رہے ہیں یا جسٹیفائی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ وہ ہیلمٹ پہنیں اور سیٹ بیلٹ باندھیں. بات ان کی بالکل درست ہے. تو لہذا میں سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ جب بھی وہ نکلیں سڑک پر, گھر سے جیسے ہی باہر نکلیں, اگر گاڑی میں ہیں تو سیٹ بیلٹ باندھیں, اور اگر بائک پر ہیں تو ہیلمٹ پہنیں, اور دونوں پہنیں. اگر ڈبل سواری پر جا رہے ہیں تو آگے بیٹھنے والا بھی پہنیں اور پیچھے بیٹھنے والا بھی پہنیں. یہ ہماری سلامتی کے لیے ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز پر عمل کریں گے. ستلج کی شہزادی سے تو آپ کی ملاقات ہو چکی ہے. آج میں آپ کو دریائے ستلج سے ملانے لایا ہوں. یہ ان 5 دریاؤں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے پنجاب کو پنج آب یا پنج آب کو پنجاب کہا جاتا ہے. یہ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ ان 5 دریاؤں میں سے پہلا جہلم, دوسرا چناب, تیسرا بیاس, راوی اور ستلج. لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان 5 دریاؤں میں سے یہ سب سے لمبا دریا ہے اور تقریباً 1440 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. میں اس وقت جو ہے وہ 2 پلوں کے درمیان میں کھڑا ہوں. یہ اس طرف نیشنل ہائی وے کا برج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور میرے پیچھے وہ تاریخی برج ہے جسے انگریز دور نے یا انگریز جب برٹش انگریز راج کہہ لیں, انہوں نے اسے بنایا تھا ریلوے کے لیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر یعنی بہاولپور میں دیکھنے کی چیز
اس کے علاوہ دریائے ستلج پر اور کچھ بھی باقی نہیں بچ گیا. کہتے ہیں کسی زمانے میں یہاں بہت پانی تھا, یہ بہت بھر کر بہتا تھا, لیکن اس کے بعد یہ آج اب دیکھ لیں کھیت اگے ہوئے ہیں, ریت نظر آ رہی ہوگی آپ کو, پتھر ہیں, مٹی ہے, کچھ بھی نہیں رہے. وہ دریا دریائے ستلج تبت کی ایک جھیل رکشاستل سے نکلتا ہے. اس کی کل لمبائی 1448 کلومیٹر ہے. ستلج کو یونانی زبان میں سرخ دریا بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک قدیم نام ستادری یا ستادرو ہے, جبکہ تبت کے مقامی لوگ اسے دریائے ہاتھی بھی کہتے ہیں. دریائے ستلج ہمالیہ کی گھاٹیوں سے گزر کر ہماچل پردیش کی ریاست میں 900 میل تک کے علاقے کو سیراب کرتا ہوا ضلع ہوشیارپور کے میدانی علاقوں میں آ جاتا ہے. یہاں سے ایک بڑی نہر کی شکل میں جنوب مغرب کی طرف بہتا ہوا دریائے بیاس میں گر کر ضلع قصور میں پاکستانی علاقے میں داخل ہوتا ہے اور اچ شریف سے ہوتا ہوا پنجنت کے مقام پر دریائے چناب میں ضم ہو جاتا ہے. دیوالپور کے نزدیک ہیڈ سلیمانکی سے گزرتا ہوا بہاولپور اور بہاول نگر کے اضلاع کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے. ریاست بہاولپور کے آخری نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم نے اپنی ریاست کو زرخیز بنانے کے لیے ستلج ویلی پروجیکٹ کے تحت دریائے ستلج سے نہریں نکالیں، جن کا پانی نہ صرف زمینوں کو سیراب کر رہا ہے بلکہ صحرائے چولستان کے کچھ علاقوں میں فصلیں اگانے میں بھی استعمال ہوتا ہے. 1960 کے سندھ طاس معاہدے کے تحت اس دریا کے پانی پر بھارت کا حق تسلیم کیا گیا. ہندوستان نے دریائے ستلج پر بھاکڑا ننگل ڈیم تعمیر کیا، جس سے 4,50,000 کلو واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس کا پانی زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہندوستان نے سرہند کینال اور وادی ستلج کے نام سے نہری منصوبے تعمیر کر کے علاقے کو زرخیز بنایا ہے. دریا کے پانی سے بھارتی صوبوں پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں زرعی زمین سیراب کی جاتی ہے. دریائے ستلج میں بھارت سے پاکستانی علاقے میں پانی اب صرف سیلاب کی صورت میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ بھارت اسے فلڈ ریلیز ریور کے طور پر استعمال کرتا ہے. 1849 میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان جنگ سے پہلے یہ دریا ایک سرحد کا کام انجام دیتا تھا. ہندوستان میں دریائے ستلج ایک بارونق دریا ہے، جس کے قرب و جوار میں شملہ کے علاوہ کالپا، سراہن، تتا پانی اور بھاکڑا ننگل ڈیم بھی شامل ہیں. لیکن پاکستان میں اس کی واحد قابل دید جگہ ریلوے کا وہ تاریخی پل ہے جسے ایمپریس برج کہا جاتا ہے. یہ پل بہاولپور اور آدم واہن کے درمیان ہے. اس تاریخی پل کی تعمیر کا آغاز 1874 میں ہوا. اس وقت یہاں دریا کی چوڑائی 2.5 میل یا تقریباً 4 کلومیٹر تھی، لیکن پل کی لمبائی 4,224 فٹ رکھی گئی. یہ دریائے ستلج پر تعمیر ہونے والا تاریخ کا پہلا ریلوے برج تھا. اس کی افتتاحی تقریب 8 جون 1878 کو ہوئی، جس میں سر اینڈریوز نے ملکہ برطانیہ اور وائسرائے ہندوستان کی جانب سے پل کا نام ایمپریس برج رکھنے کا اعلان کیا. اس پل کی تعمیر اس لحاظ سے بے حد اہم تھی کہ اس سے کراچی کی بندرگاہ کو براستہ کوٹری، سکھر اور روہڑی ریلوے ٹریک کو لاہور اور پشاور سے ملا دیا گیا تھا. ایمپریس برج کا ابتدائی ڈیزائن میٹر گیج ریلوے ٹریک کے لیے تھا. پل کی آزمائشی دیواریں 1872 میں بنائی گئیں، جبکہ تعمیر 1873 میں شروع ہوئی. لیکن 1874 میں پوری لائن کو 5 فٹ 6 انچ کی براڈ گیج میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پل کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کے لیے تھوڑے وقفے کے بعد کام جاری رہا اور مزید 7 بنیادیں تعمیر کی گئیں. ستلج پل کے لیے سامان میٹر گیج ٹرام کے ذریعے لے جایا جاتا تھا، جو 3 ٹینک انجنوں کے ذریعے چلتی تھی. ابتدائی طور پر سامان لانے کے لیے ٹرام کی 10 ویگنیں تھیں، جبکہ مزید 150 ویگنیں آدم مہان میں تیار کی گئیں. ہمدی میں اسٹیم سوئنگ مشینری کے ساتھ لکڑی کا ایک بڑا ڈپو بھی قائم کیا گیا تھا. 1876 میں ٹرام وے کا کام ختم ہونے تک اس کے ذریعے پل کے لیے 50,000 ٹن پتھر، 4,600 ٹن لوہا، 6,000 ٹن سلیپر، 15,000 ٹن متفرق سامان اور 20,000 ٹن بیلسٹ پل تک پہنچایا جا چکا تھا. افتتاح سے پہلے ستلج پل پر لکڑی کا ایک عارضی پل بنایا گیا تھا تاکہ بھاری بھرکم ٹرینوں کو دریا میں کام کرنے کے لیے چلایا جا سکے. اس پل کو ہر سیلاب کے موسم میں نیچے اتارنا پڑتا
اور جب کام دوبارہ شروع ہوتا تو واپس لانا پڑتا تھا۔ یہ عارضی پل 30 دن میں تعمیر ہوا تھا، لیکن 12 فروری 1877 کو ایک غیر متوقع سیلاب اسے بہا لے گیا اور اسے بحال کرنے میں 10 دن لگے۔ بالآخر 7 جون 1878 کو 22 بوگیوں پر مشتمل ایک ٹرین رات 8:15 پر لاہور سے آدم واہن کے لیے روانہ ہوئی۔ صبح 5:30 بجے ملتان میں 1 گھنٹہ رکنے کے بعد آدم واہن تک اس کا سفر جاری رہا۔ 8 جون 1878 کی صبح 10 بجے کے لگ بھگ ٹرین آدم واہن پہنچی۔ شہر میں جشن کا سماں تھا، جبکہ ستلج پل کے داخلی دروازے پر ایک بڑا بینر لہرا کر پل کا افتتاح کیا گیا، اور اسی تقریب میں سر اینڈریوز نے پل کا نام ملکہ برطانیہ کی نسبت سے ایمپریس برج رکھنے کا اعلان کیا۔ کہتے یہ ہیں کہ 2000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے دریائے ستلج دریائے چناب سے نہیں ملا کرتا تھا، بلکہ دریائے ستلج دریائے ہاکڑا سے ملتا تھا، جو آج بھی چولستان میں زیر زمین بہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی لکیر بھی نظر آتی ہے، لیکن میں وہاں تک جا نہیں سکا، ورنہ میں وہ جو لکیر نظر آتی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا، لیکن یہ وہاں بہتا تھا۔ اور لیکن پھر اس نے اپنا رخ بدلنا شروع کیا، اور 1817 عیسوی میں بہت بڑا سیلاب اس میں آیا ستلج میں، جس نے اچ کو برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ اچ کے بالکل پہلو میں بہتا ہے۔ وہاں 3 مقبرے ہیں جو یہ پانی بہا کر لے جا چکا ہے، اور اپنا وہ آدھے مقبرے اب بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بی بی جونی کا مقبرہ ہے، جو جلال الدین سرخپوش بخاری کی پوتی اور خود ایک بہت درویش خاتون۔ کہانی مشہور ہے، کہانی کہوں گا اس لیے کہ جو ہے کوئی مستند بات نہیں ہے، کہ جب دریا چڑھ آیا، یعنی دریا ستلج جب چڑھ آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں مطلب ایک عورت ہوں، نامحرم ہوں، اور تمہارے لیے، اور تم جو ہے وہ پانی سمیت اندر داخل ہو گئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دریا پیچھے ہٹ گیا، لیکن تب تک وہ 3 جو مقبرے ہیں ان کو کاٹ چکا تھا۔ اس کے بعد بی بی جوندی کو وہاں سے ان کا جو تابوت تھا، جسد خاکی تھا، وہ دفن کر دیا گیا جلال الدین سرخ بخاری سے کے احاطے میں، وہ اب وہاں مدفون ہے۔ تو وقت اسی طرح چلتا ہے، وقت کا سفر اسی طرح چلتا ہے، شہر ویرانوں میں بدلتے ہیں، ویرانے شہروں میں بدلتے ہیں، دریا اپنا جو خشک ندی نالے ہیں وہاں کبھی بہت پانی آتا ہے، اور جہاں کبھی پانی بہا کرتا تھا وہ اس طرح جو دریائے ستلج ہے اس طرح خشک ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنا نواب بہاولپور کی وہ کشتی جسے پہلے ستلج کوئین یعنی ستلج کی شہزادی کہا جاتا تھا، اور بعد میں پھر وہ انڈس کوئین ہوئی کیونکہ وہ دریائے سندھ میں چلا کرتی تھی، وہ کبھی اسی دریا میں بہا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ بھی اس دریا میں قافلے سفر کیا کرتے تھے شادی بیاہ کے، اب یعنی کشتیوں پر جو ہے وہ شادی بیاہ کی باراتیں جایا کرتی تھی، لیکن اب یہاں دھوڑ اڑ رہی ہے، یہاں کچھ باقی نہیں بچا۔ پانی اگر ہے بھی تو وہ اتنی کم مقدار میں ہے کہ یہ دریا لگتا ہی نہیں ہے۔ وقت اسی طرح بدلتا ہے اور وقت کا پہیہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، بس ہوتا صرف یہ ہے کہ سنسان ویران جگہیں آباد ہو جاتی ہیں، اور ویران اور آباد جگہیں ویران ہو جاتی ہیں۔ بہتے پانی خشک گزرگاہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جہاں کبھی سرسبز و شاداب فصلیں ہوتی ہیں وہاں ریت اٹھتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال دریائے ستلج ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔